अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। रियासत पाकिस्तान आजकल हर सतह के ऊपर इस बात को समझने और जांचने की कोशिश कर रही है कि जो आज़ादी इजहार राय है, ये टीवी मीडिया के हवाले से इजहार राय की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो इजहार राय एक ख़ास हमें नज़र आता है कि हुकूमत और रियासत के लिए एक चैलेंज बन चुका है, जहाँ हर आम शख्स अपने ख्यालात का इजहार करता है। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि सब ये जाँचने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे किस तरह से डील किया जाए। इस हवाले से संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले भी अस्करी इदारे के सरबराह की तरफ से सोशल मीडिया पर चलने वाली जो मुहिम है, उसके लिए डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल टेररिज्म की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। और आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये का भी एक अहम तरीन हिस्सा है, जिसमें डिजिटल मीडिया से मुतालिक जो है वो बात की गई है। इस एलामिये के मुताबिक बैरूनी सहूलतकारों की मदद से रियासती इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम सियासी मकासद के हसूल के लिए डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। एलामिया कहता है कि अस्करी क़यादत की तरफ से 9 मई के हवाले से भी ये इस एलामी में हम देखते हैं कि ये मुतालबा है कि इसके मनसूबा साजों, मुजरिमों, इसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए और शफाफ तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, ताकि मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल ना हमेशा बना रहे। ये एक बहुत ही वाज़ेह किस्म का पैगाम अस्करी सतह के ऊपर आज सामने आया है डिजिटल मीडिया के हवाले से। लेकिन मुख्तलिफ मराहिल में हमने देखा कि टॉक्सिक मीडिया एनवायरनमेंट के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, और एक तनकीद है जो डिजिटल मीडिया के हवाले से है, बिलखुसूस सियासी जमातों और PTI का वहाँ पर जो रवैया है उस एतबार से। हुकूमत की तरफ से भी कल ये ऐलान किया गया था कि 71 में मुल्क की तकसीम के हवाले से जो बहस छेड़ी गई और एक मुहिम चलाई गई है PTI की तरफ से, उसमें बानी PTI के खिलाफ गद्दारी का हम मुकदमा चलाएंगे। आप से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल आपने इस हवाले से मुलाहिजा भी की थी। इसमें एक बहुत अहम पेशरफ्त आज हुई है। FIA के साइबर क्राइम विंग ने बानी PTI के एक्स अकाउंट से हमूदुर रहमान कमीशन से मुतालिक पोस्ट की जो वीडियो उन्होंने पोस्ट की थी, उससे मुतालिक तहकीकात का आगाज़ किया। तहकीकात में ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा को प्रमोट कर रहा है और रियासती इदारों बेशमूल पाक आर्मी के खिलाफ नफरत फैला रहा है। ये इल्ज़ाम भी इसमें लगाया गया है कि 71 से मुतालिक की जाने वाली ये पोस्ट न सिर्फ गुमराह कुन बल्कि इसके जरिए फौज के अफसरान और जवानों को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई है, जो कि पीका ऑर्डिनेंस 2016 के तहत एक जुर्म है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर एक आम शहरी की तरफ से की जाने वाली पोस्ट या किसी निज़ाम के हवाले से कोई तनकीद या एक मुनज़्ज़म मुहिम भी अगर हो, उससे निमटने के लिए रियासत की अप्रोच क्या होनी चाहिए। मॉडर्न डे जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी कुछ मयारात सेट हैं सोशल मीडिया के हवाले से, लेकिन एक बात तो तय है कि वहाँ पर हर किसी को अपनी राय देने की आज़ादी होती है। तो हुकूमत किस तरीके से इस मामले को अब आगे बढ़ाएगी, क्या इम्कानात हैं, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ PTI ने भी क्या अपने वोटर सपोर्टर को अस्करी इदारों के खिलाफ भड़काने के लिए ये बहस 71 के वाक़यात की मुमासलत आज के दौर के साथ जोड़ी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो मुहिम चलाई गई, कैसा अमल था PTI का। और पीका ऑर्डिनेंस जो कि एक इंतहाई मुतनाज़ कानून है, इसके बावजूद अगर पीका के तहत ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो उसकी क्या अहमियत और हैसियत होगी, इस समय दीगर अमूर भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। आज के प्रोग्राम में हम एनालिसिस हासिल करेंगे। खुसूसी तौर पर हमने आज के प्रोग्राम में तज्ज़ियाकारों को शहजाद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, शाज़ेब जिलानी साहब और आबिद ज़ुबैर साहब को भी हमने दावत दी है। आप माहिर कानून हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आबिद ज़ुबैर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो हम बात कर रहे हैं रद्द अमल सोशल मीडिया के हवाले से, ये बड़ा सख्त और गैर मामूली रद्द अमल है, अस्करी इदारे का भी और हुकूमत का भी। बहस PTI की तरफ से छेड़ी गई 1971 के हवाले से। हम अगर उन ट्रेंड्स को भी फॉलो करें तो मौजूदा अस्करी क़यादत के हवाले से तनकीद कर रहे थे उधर PTI के सपोर्टर्स। आपकी नज़र में अगर इनिशिएट करती है कार्रवाई इस हवाले से FIA की तरफ से पीका कानून के तहत, तो एक मुश्किल मरहला होगा PTI के लिए इसको डिफेंड करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, उनके लिए वो तो है ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो ये मेरे ख्याल से फिर एक ये उन्हीं की जो मुहिम चल रही है PTI के ख़िलाफ़, जो 2 साल से चल रही है, उसका एक हिस्सा होगा। आप देखिए, जो आप बहस करते हैं, 1971 जो था हमारे लिए एक बहुत सियाह दिन था। और आप लोग तो ज़्यादातर लोग नहीं, मैं तो बहुत बच्चा था जब ये 1971 हुआ और हमारा फॉल ऑफ ढाका हुई। हम लोगों ने वहाँ सरेंडर किया और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया।
تو دیکھیے نا اس کے اندر پہ ایک حمود الرحمان رپورٹ آئی، حمود الرحمان کا چیف جسٹس تھے ہمارے، ان کی رپورٹ تھی، وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آئی. اگر دیکھیے جو اس کے محرکات پہ جس وجہ سے ہم نے اپنا ملک کھویا، کیا وجہ تھی ہماری شکست کی، تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے، میں تو بچہ تھا، اسے بہت چھوٹا تھا، لیکن ہم نے دیکھی ہیں. تو لیکن یہ پوائنٹ از دیٹ کہ ایک بحث تو ہے نا، مطلب کہ 1971 میں جو ہمارے ملک کے ساتھ ہوا الیکشن، اس کی وجہ کیا تھی؟ الیکشن ہوا، مجیب الرحمان صاحب جو تھے وہ جیتے الیکشن، اس کو ٹرانسفر آف پاور نہیں کیا گیا، اس کے وجہ سے ساری موومنٹ شروع ہوئی، ملٹری ایکشن ہوا، مارچ میں پاکستان کی افواج گئیں وہاں ایسٹ پاکستان، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں سے انڈیا نے انٹرفیئر کیا. تو یہ ساری چیزیں، اس کی بحث اگر یہ آ جائے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ تو بہت سارے حقائق ہیں اور سالہ سال سے اس کو نہ صرف پبلک کرنے کا اس رپورٹ کو مطالبہ کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی پہ الزام یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ایک انتشار پھیلانے کے لیے اور جو ایک بھڑکے ہوئے جذبات ہیں ان کے سپورٹر کے، اس کو مزید بھڑکانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنا ٹریک ریکرڈ اس حوالے سے نہیں ہے. اور اپنے دور حکومت میں اس رپورٹ کو پبلک کرنے کا تو ذکر تک نہ کیا، لیکن نواز شریف کو شیخ مجیب سے ملاتے تھے تنزیہ طور پہ. سو یہ ہے کہنے کا نہیں، آپ پلیز آپ دیکھیے، آپ ایک آدمی کو، آپ ایک آدمی ایک پارٹی کو بلیم کر رہے ہیں، انہی ساری لیڈران کی، کسی بھی پارٹی کی لیڈران کی آپ اسپیچز اٹھا کے جو ہماری پاک فوج کے خلاف کی ہوئی ہیں آپ کے ریکارڈ میں موجود ہیں، اس سے زیادہ تقاریر کی گئی ہیں. آپ دکھائیں اپنے آرکائیو سے، سب کو مل جائے گا کہ نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کیا کہا افواج پاکستان کے خلاف. تو یہ ساری ریکارڈ کا حصہ ہے. کیا وہ دھل گئے؟ تو ساری باتیں اب کیونکہ وہ آدمی ہے جس کے خلاف کیونکہ پورا ایک اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے، سب کچھ ہوئے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پر بھڑکانے کی کوشش کی. دیکھیں بھڑکایا اس طرح سے نہیں جاتا، کوئی پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑک نہیں جائے گا. دیکھیے آپ جب دبائیں گے، آپ کسی چیز کو روکیں گے تو اس سے ہوگا. آپ اگر سمجھتے ہیں کوئی بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، آپ اس کو کاؤنٹر کریں. آپ کہیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی سپورٹ، عوام کی سپورٹ، دیکھیں فوج جو ہے، ہم لوگ ہے، جوڈیشری کوئی بھی ہے، وہ عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر آپ عوام کی سپورٹ کھو دیں گے، پھر آپ یہ پیکا قانون اور اس طرح سے آپ ان کو ریلائی کر کے لوگوں کو دبائیں گے. جب آپ لوگوں کو دبائیں گے، جبر کریں گے، تو پھر آپ ری ایکشن دیکھیں گے. سر ٹھیک ہے سر، میں شہزاد صاحب کی طرف جاتی ہوں. میں چاہوں گی آگے جا کے آپ سے ضرور اس پہ زبیر صاحب جاننے کی کوشش کروں کہ اس قانون کے تحت اب کیا کارروائی اس پہ ہو سکتی ہے. شہزاد، آپ کے خیال میں اب پی ٹی آئی کے اوپر یہ ایک الزام رہتا ہے کہ ان کا مقصد ایجوکیٹ کرنا، یہ صرف یہ جو ریاستی موقف ہے اس حوالے سے نہیں کہہ رہی، لیکن بہت سے مبصرین بھی یہ رائے رکھتے ہیں جو سوشل میڈیا ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں کہ مقصد ایجوکیٹ کرنا نہیں ہوتا عوام کو، بلکہ اپنی مرضی کے تحت، اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹیو طور پہ وہ ایشوز کو ریز کرتے ہیں. سو یہاں پر یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو گئی بات، لیکن جو ریاست کا رد عمل ہے اس معاملے کے اوپر، کہیں وہ انڈرسٹینڈنگ لیک کرتی ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے بڑے اتھارٹیرین جہاں نظام ہے وہاں پر بھی ایک عام آدمی کے اپنے رائے کا اظہار کرنے کا یہ پلیٹ فارم ہے، تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پہ جو تشویش ہمارے نظام کو ہے اور پی ٹی آئی کا جو موقف وہ لوگ رکھتے ہیں سامنے؟ جی افسر بہت شکریہ. ایک تو دیکھیں اس پہ ایک انکوائری شروع کی ہے ایف آئی اے کے سائبر ونگ نے، تو لیگلی اگر دیکھا جائے مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی یہ کیس کتنا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ جو پوسٹ ہے یا جو بھی انہوں نے کیمپین یا پروپیگنڈا کیا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ کیا اس سے واقعی انہوں نے بغاوت کی کوشش کی ہے. اگر یہ الزام ہے تو کیا ایف آئی اے یہ کیس ثابت بھی کر سکے گا اسی طریقے سے؟ کیونکہ جیسے ماضی کا حوالہ آپ نے بھی دیا کہ پہلے پی ٹی آئی والے خود تانا دیتے رہے کہ نواز شریف جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان ہے. نواز شریف صاحب خود شیخ مجیب الرحمان یا 1971 کے حوالے اپنی تقاریر میں دیتے رہے. 2018 میں بس 5 سال کا فرق ہے، اس وقت نواز شریف دے رہے تھے، آج پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ویسے کوئی بھی سیاسی جماعت انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف، ان کا مقصد ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے. جب ان کو لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے رانگ سائڈ پہ ہیں، کارنرڈ ہیں، تو پھر ان کی طرف سے اس قسم کی باتیں آتی ہیں. تو قانونی طور پہ تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا اسٹرانگ کیس بنے گا، لیکن اگر آپ سیاسی تجزیہ اس پر چاہیں مجھ سے، تو مجھے ویسے کوئی حکمت نظر نہیں آتی تحریک انصاف کی یہ جو کیمپین انہوں نے شروع کی ہے. کیونکہ اب ایک تو ہمارے سامنے ایک معاملات ہے، دیکھیں ماضی میں بھی بیلنس آف پاور کی جب بھی لڑائی ہوئی ہے سویلین اداروں کے اور ملٹری کے درمیان، تو کہیں نہ کہیں ایک انسٹیٹیوشن کے درمیان یہ بحث ہوتی ہے کہ کتنی پاور ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں سویلینز کے پاس ہوگی، کتنی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگی، ملٹری کے پاس ہوگی. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اس وقت جو تنازعات ہیں جو محاذ آئی ہے اس میں کچھ انڈیویجولز بھی ہیں. تو مجھے نہیں پتا یہ جو سیاسی حکمت عملی بھی ہے جس میں وہ ایک انسٹیٹیوشن کو ٹیک آن کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو کتنا فائدہ ہوگا. مجھے تو نہیں لگتا کہ بظاہر اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. شاید گوہر صاحب یا دیگر جو ہے وہ اس سے ڈسٹنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو. تو اس کی جو سیاسی حکمت ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. قانونی طور پہ آئی ایم ناٹ شیور کہ کس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے گا، کون کس کی مدعیت میں ہوا ہے. زبیری صاحب بیٹھے ہوئے عام طور پہ تو دیکھیں جو
اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے, جو افیکٹ ہوا ہوتا ہے, اسی کی مدت میں اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں سائبر ونگ کے. کوئی تھرڈ پرسن آ کے نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی یہ کس کی کمپلین پہ کیا گیا ہے. یہ شاہزیب, اب آپ کے خیال میں ایک طرف تو یہ جو ریاستی رویہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ پابندی لگانے کے حوالے سے ہی ہوتا ہے پاکستان میں. جو بات عابد زبیری صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ اگر کسی حوالے سے تنقید کر رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ سلسلہ بڑھ چکا ہے تو اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کا طریقہ کار اپنانا چاہیے. اگر کاؤنٹر نیریٹو بھی افیکٹو نہیں ہو رہا تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, خاص کر ہماری حکومت اور نظام کو. یا پھر جو ایک تضاد ہے خود پی ٹی آئی کا بھی, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کل خان صاحب نے مہدی حسن کو جو انٹرویو دیا, اس سے پہلے بہت بڑی سوشل میڈیا کیمپین تھی اس موجودہ قیادت کو. اس کے علاوہ سب لوگوں کے اوپر غداری کے الزامات لگے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے, امریکہ کے بارے میں جو تمام ایک بیانیہ بنا. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف جنرل باجوہ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. تو ان تضادات کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے ان کے اپوننٹس کی طرف سے, بجائے اس کے کہ پابندیاں لگا دی جائیں, باقی عام لوگوں کو بھی محروم کیا جائے. جیسے آج ٹویٹر بند ہے پاکستان میں, ہر کوئی وی پی این کے ذریعے استعمال نہیں کر رہا, بہت سے لوگ اس کی سروسز سے محروم ہیں. جی تو دیکھیں, اس وقت جو محاذ آرائی ہے پی ٹی آئی کی ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ, اس ماحول میں سوشل میڈیا پہ یہ بات کرنا 71 والی اور اس میں پیرللز ڈرا کرنا بہت ہی ایک ریکلیس کام کیا. لیکن پی ٹی آئی از نون فار اٹس ریکلیس بیہیویئر, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا ان کے لیڈران کے جو بیانات آتے ہیں. انفیکٹ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ چلتی ہی اس طرح سے ہے. وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنا کوئی پی ٹی آئی سے سیکھے, ان کے لیڈروں سے سیکھے کہ ایسے وقت میں جب پورا میڈیا صبح شام ہم لوگ یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مفاہمت ہوگی نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کم از کم کوئی مفاہمت ہو, لیکن جب لیڈران اور پارٹی خود درپے ہو مزید محاذ آرائی کے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. اس طرح کا بیان جو ہے وہ بالکل پرووک کرنے کے لیے نظر آتا ہے کہ تھا. حالانکہ اپنے آپ میں 71 کے معاملے پہ ڈسکشن کرنا, کیونکہ یہ ہماری ایک ہسٹری کا ایک سیاہ باب ہے, اس میں میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. انفیکٹ ہم آج جہاں پہ کھڑے ہیں, بالکل صحیح کہا زبیری صاحب نے, وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم نے ڈسکشن الاؤ نہیں کیا. ہم نے حمود الرحمان کمیشن کو ہم نے پبلک نہیں اس طرح سے ہونے دیا, ہم اس کو سپریس کرتے رہے. ہم جو فال آف ڈھاکہ ہے اس دن ہم کوئی سوگ نہیں مناتے, ہم کچھ اس کو ہم نے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے ہماری ہسٹری کا یہ کوئی چیپٹر ہی نہیں تھا. تو اگر آپ ایک انٹلیکچوئل ایکیڈیمک ہسٹورک ڈسکشن کرنا چاہیں, میرا خیال ہے اس کی پرمیشن ہونی چاہیے. اس سے ہماری جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو تھریٹن نہیں فیل کرنا چاہیے. لیکن یہ اس وقت جس ماحول میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ آیا ہے وہ بالکل اشتعال انگیز لگا. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو بین کر دیں, آپ ویب سائٹس کو بین کر دیں, آپ ڈیفیمیشن لاز لے کر آئیں. دیکھیں ڈیفیمیشن ایک نیچرل پرسن کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, پورے ادارے کی نہیں ہو سکتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہم بار بار سن رہے ہیں کرنٹ آرمی چیف سے کہ سوشل میڈیا, آپ نے کہا ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات ہوئی, ہم بار بار سنتے ہیں کہ یہ ایک ایول ہے, اس کو قابو کرنا ہے. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ روایتی طور پر ڈیفیمیشن کون کرتا رہا ہے اس ملک میں, کہاں سے ہوتی رہی ہے, کیسے اسکینڈلز بنتے رہے ہیں, میڈیا کو فیڈ ہوتے رہے ہیں, کردار کشی ہوتی رہی ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں وہ جو حربے تھے وہ پی ٹی آئی نے زیادہ ایکسیل کر لیے ہیں اور اب وہ چب رہے ہیں, اس لیے اس کو لگام دینا ضروری ہے. ٹاکسک میڈیا انوائرمنٹ جیسے الفاظ اب بہت زیادہ استعمال یہ کہا جا رہا ہے. ٹی وی میڈیا جس سے ہم منسلک ہیں, یہ کافی کنٹرولڈ تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں, جو کام کرتے ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں. سو یہ لقب دینا ہمیں موق کرنے سے مترادف ہے یا واقعی کسی نہ کسی طرح جسٹیفائڈ ہے, کیونکہ میڈیا کی ترجیحات ہمیشہ بنیادی سطحی ایشوز کے اوپر رہیں, کہیں پابندیوں کا سامنا رہا, کہیں پہ خود ایک لیڈ بیک قسم کا ایٹیٹیوڈ رہا جس کو ہم خود میڈیا سرکلز میں بیٹھ کے تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں. یہ جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے یہ مزید پابندیوں کا احاطہ کرتی ہے. لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید پابندیاں لگیں گی. اب سر دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں نا کہ ٹاکسک سوشل میڈیا, میرا سوال یہ ہوگا کہ اس کو سب سے پہلے ٹاکسک کس نے بنایا. میں نے خود ٹویٹر استعمال کرنا چھوڑ دیا کیونکہ میں نے کہا میرے بس کی تو بات نہیں ہے, میں ان سے کس طرح میں الجھوں. آپ نے ابھی دیکھا ہمارے جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں کس طرح ان کو کھلے عام چھوڑا گیا, کبھی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی کہ آپ لوگوں کو تشدد پہ اکسا رہے ہیں, آپ نفرت پہ اکسا رہے ہیں. آپ نے خود پچھلے ہفتے جو ہے یو ور اے ٹارگیٹ آف سرٹن ہیٹ کیمپین. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس وقت حرکت میں نہیں آتے جب کوئی آگ لگانا چاہ رہا ہوتا ہے, کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا, لیکن جب سیاسی تنقید
تنقید ہو رہی ہوتی ہے ان پر، تب ان کو یاد آتا ہے کہ جی کہ ہمیں ان کو سبق سکھانا ہے. سو ہمیں اپنی موٹیویشن صحیح کرنی ہے کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. صرف اس وقت اگر پی ٹی آئی کو لگام دینا ہے تو آپ صرف پی ٹی آئی کو تو نہیں ٹارگٹ کریں گے نا، آپ پورے ملک کو ٹارگٹ کر رہے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو پی کا امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے جو کرنٹ گورنمنٹ کر رہی ہے یہ ہمیں کسی بہتری کی طرف لے جائے گی. بالکل اسی طرح جس طرح 2 سال پہلے عمران خان صاحب خود پی کا امینڈمنٹ آرڈیننس لے کر آئے تھے ان کی حکومت جانے سے 2-3 مہینے پہلے، وہ ڈریکونین لا تھا. آج آپ دیکھیں کہ اسی لا کے تحت اب خود ان پر یہ جو ہے غداری کے اور فلانی انویسٹیگیشن شروع ہو رہی ہے. تو اپنے اعمال جو ہے نا وہ ہمیں ٹھیک کرنے ہوں گے. بالکل، یہ تو اس میں پیغام چھپا ہے تمام سیاستدانوں کے لیے اور موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی. حافظ بھائی صاحب عدلیہ کی طرف جاتے ہیں، بہت سے معاملات پہ ہم محدود ہیں، ہم رپورٹ نہیں کر سکتے جو سب جوڈس میٹرز ہیں، لیکن ایک دلچسپ خبر سامنے آئی. رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے خط لکھا گیا برطانوی ہائی کمشنر کو، ایک رسپانس تھا، وضاحتیں تھیں جو انہوں نے جو ہائی کمشنر نے گفتگو کی تھی کچھ عرصہ پہلے بلے کا نشان پی ٹی آئی سے چھن جانے کے حوالے سے. تو ایک تو وضاحت دی کہ یہ پاکستانی آئین کے مطابق ہے یہ فیصلہ، اگر کوئی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کراتی تو ان کو نشان نہیں ملتا انتخابی. لیکن ساتھ کچھ اور باتیں بھی کی گئیں، کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ پوائنٹ مارے گئے جس میں انہوں نے کہا خود اپنی ماضی جو ہے آپ لوگوں کا ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کے حوالے سے یا پھر اسرائیلی ریاست کے قیام اور اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. سو یہ ایک غیر معمولی بات ہے. آپ کی نظر میں عدالتی فیصلوں کے اوپر اگر کوئی اس طرح تنقید ہو تو کلیریفائی کیا جاتا ہے، بالخصوص جب بین الاقوامی یہ سفارتی لیول کے اوپر بات ہوئی ہو اور وہ خاص کر الیکشن کو آبزرو بھی کرتے ہیں بین الاقوامی مشنز؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوئی ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا. کوئی سپریم کورٹ اب وضاحتیں نہیں دیتا، اپنی ایون ججمنٹ جو پاس کرتے ہیں اس کی وضاحت سپریم کورٹ سے نہیں آتی. وہ آپ کیونکہ وہ ججمنٹ ہوتی ہے اس کی آپ تنقید کر سکتے ہیں، کوئی بھی تنقید کر سکتا ہے اور یہ حق ہوتا ہے پارٹی کا کہ جو تنقید کرے، لیکن نیچرلی ایک دائرے میں رہ کے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ آپ نے جو خط لکھا اس سے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچائے. اور آپ دیکھیے فار دا سمپل ریزن اس کو تو دیکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں تو یہ سائفر کیس جو تھا اس کے اندر انہوں نے وہ لہرا دیا تھا، اس پہ آج تک ان پہ کیس چل رہا ہے. تو آپ دیکھیے، آپ دوسری بات ہے اگر آپ جواب دے رہے تھے برٹش ہائی کمشنر کا، پہلی بات تو دینا نہیں چاہتا، اگر آپ دے بھی رہے تھے تو کوئی آپ کو کرنا تو فورن آفس کا روٹ آپ کو لینا پڑتا ہے. آپ کو ڈائریکٹلی تو لکھا ہی نہیں جاتا کسی ہائی کمشنر کو یا فورن آفس کو انوالو کیے بغیر. تو میں سمجھتا ہوں بڑی عجیب سی یہ چیز ہوئی ہے. اور کہاں آپ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی میرے یہ ججمنٹ دی وہ صحیح ہے، یہ ججمنٹ دی وہ صحیح ہے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بلے کی ججمنٹ جو ہوئی ہے ہم تنقید کا نشانہ بن رہی ہے کہ وہ ججمنٹ پرانی ہماری تاریخ کی ججمنٹ سے ان کی یاد تازہ کر دی ہے اس ججمنٹ نے. اور جو ہوا الیکشن سے پہلا الیکشن کمیشن کو جس طرح سے مسلط کیا گیا، ان کے ہر اللیگیلٹی کو اپروو کیا اور اس کی وجہ سے الیکشن کو متنازع ہو گیا الیکشن. ایون دیکھیں وہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا وہ تو سپریم کورٹ بار کی پٹیشن تھی، میں صدر تھا، میں نے داخل کی تھی، وہ بالکل اینڈ میں ٹیک اپ ہوئی. اس میں کہا گیا کہ جی ارجنٹ اپلیکیشن نہیں لگائی گئی. پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کی پٹیشن پینڈنگ تھی، آپ نے لگائی، پھر آپ نے دونوں کو ان سے کہا کہ آپ کر لیں اور پھر فیصلہ ہو گیا جی 8 فروری. تو 90 دن کا ٹائم تو گزر گیا، کیس تو ٹیک اپ ہو گیا تھا اکتوبر میں. تو پھر یہ ٹائم جنہوں نے 90 دن کے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے نہیں تھا. اتنا بڑا کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن ہوئی. دیکھیے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. پھر اس کے بعد یہ جو باقی کیسز آپ کے سامنے ہوئے، ایک پارٹی کو کرا گیا اور جس کے خلاف سارے فیصلے آئے، پھر بھی وہ پارٹی جیتی الیکشن میں، لیکن فارم 47 کی حکومت اب مسلط کر دی گئی ہے ہم پہ. تو یہ ساری چیزیں اور خط لکھ کے آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توقیع کو، سپریم کورٹ کی ساکھ کو بڑا سیریس نقصان پہنچا ہے. وہ لوگ ہنس رہے ہوں گے ہم پہ. وہ آپ دیکھیے اس خط کا جواب بھی نہیں دینا پسند کریں گے. یہ سنا 3 مئی کو لکھا ہوا خط ہے، آج تو مئی ختم ہو رہا ہے، کل منظر عام پہ آیا ہے. تو اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ آپ کیوں ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں؟ ہو آر یو؟ کیونکہ ججز دیکھیں یور ججمنٹس شوڈ اسپیک فار دیم سیلوز. وہ آپ کی ججمنٹ میں آپ سمجھتے ہیں آپ نے بہترین ججمنٹ دی اس ملک کی تاریخ کی، تو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کی ججمنٹس ہم پہ بائنڈنگ ہے، چاہے وہ غلط بھی ہوں. پچھلے دنوں میں پچھلے سال نہیں ایکسیپٹ کی گئی الیکشن کے بجائے، ان کی دھجیاں اٹھائی گئی. تو آپ جو کورٹ کے لوگ کچھ ججز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھڑے ہوئے اس کے خلاف کہ سپریم کورٹ کی ججز کے آج سپریم کورٹ پہ اتنا اٹیک ہو رہا ہے. وہی ججز جو اس وقت نہیں بول رہے تھے، آج ان پہ اٹیک ہو رہا ہے. 6 ججز نے خط لکھا ہے، ساری جوڈیشری نے خط لکھا کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. کیا ہو رہا ہے ان چیزوں کا؟ یہ چیزیں جو مسئلے سارے.
چلیں میں ایک شارٹ بریک کی طرف جاتی ہوں. جو پرائم منسٹر عدلیہ, ٹھیک ہے سر, میں اس پہ ضرور شہزاد صاحب کا کامنٹ ایک شارٹ بریک کے بعد, کیونکہ ایک کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ویسٹ ہمارے بہت سے معاملات پہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے, اور جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مداخلت نہیں برداشت کریں گے, تو یہ اسی تناظر میں کیوں نہیں دیکھا جا رہا. ایک یہ اوپینین تو کچھ دیر پہلے میں نے بھی کہیں پہ سنا, لیکن ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے چند جج صاحبان کے حوالے سے جو بات کی, کچھ جواب اس کا آیا ہے آج. شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. عدلیہ کے ساتھ جو ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے, اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کا ریسنٹ بیان ہے جس میں انہوں نے چند جج صاحبان کو کالی بھیڑیں کا لفظ استعمال کیا, اس کے بعد یہ تناؤ ہمیں بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے, کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. شہزاد اقبال صاحب, ایک تو بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, جو خط وضاحتی لکھا گیا, یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سوال عابد زبیر صاحب نے بھی اٹھایا کہ یہ فارن آفس کی ڈومین ہے, وہ اگر رسپونڈ کر دیتے, ان کے ذریعے کوئی بات کہہ دی جاتی تو ایک الگ صورتحال ہوتی. ساتھ ہی یہ بھی بتائے گا, جو پرائم منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا کالی بھیڑوں والا, آج رسپونڈ کیا ایک ریمارکس کے ذریعے, اس کو ہم ریمارکس کو بھی یہاں پر رپورٹ نہیں کر رہے کیونکہ عجیب و غریب کے ہمارے اوپر آج کل عجیب و غریب قسم کی کچھ کنڈیشنز ہیں عدالتی امور کی رپورٹنگ کے حوالے سے. سو آپ کی نظر میں جو حکومت نیریٹو دیتی ہے کہ ایک شکوہ بھی ہے ان کا کہ خاص رعایت خان صاحب کو حاصل ہے عدالت کی طرف سے اور ایک خاص ٹریٹمنٹ ان کو مل رہا ہے, یہ درست ہے ان کا شکوہ؟ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو آپ؟ اب صاحب مجھے تو لگتا ہے بہت ہی غیر ضروری تھا یہ خط. دیکھیں, ایک سیٹ سٹینڈرڈ ہے کہ جو بھی ججمنٹ ہوتی ہے اس پہ آپ کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں, آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, آپ اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں. ججمنٹ شوڈ اسپیک فار اٹ سیلف. اگر کسی جج کو یا سپریم کورٹ کو اپنی ججمنٹ کو ایکسپلین کرنا پڑے بعد میں جا کے کہ کیا سیاسی تناظر تھا یا ویسے کیا حالات تھے اور کن حالات میں وہ ججمنٹ لکھی گئی اور ان ججمنٹس میں کیا قانونی پہلوؤں کو ڈسکس کیا گیا, تو میرے خیال سے پھر اس وضاحت کا جو ڈیٹیل ججمنٹ تھی اس کا پھر کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ جو بات ہوتی ہے اسی میں ہوتی ہے. تو مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیوں لکھا گیا, اور پھر یہ بعد میں لیک کہاں سے ہوا, اس پر بھی آپ کو پتا ہے کہ کورٹ رپورٹرز کی مختلف آ رہا ہے کہ شاید جنہوں نے یہ آتھر کیا تھا وہیں سے یہ لیک ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ویسے تو فیصلوں پہ بہت بات ہو سکتی ہے. یہ جو بلے سمبل والا فیصلہ تھا اس پہ میں ماضی میں بھی اپنی رائے دے چکا ہوں کہ اس کی کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی, کیونکہ کئی ایسے قانون دان ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لا اتنا واضح تھا ہی نہیں, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ پاورز تھے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو اس طرح اسکروٹنائز کرے اور پھر اس پہ سمبل لے لے. جو سپریم کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا بات اس وقت ہوتی رہی, ایسا لگ رہا تھا کہ جو ایک پارٹی کا قانون ہے, ایک پارٹی کا جو آئین ہے, اس کو بالاتر رکھا گیا آئین پاکستان پر, کیونکہ جو رائٹ آف اسمبلی ہے, رائٹ آف میکنگ اے پولیٹیکل پارٹی, وہ بڑے امپورٹنٹ رائٹس ہیں جو ہمارے آئین میں دیے گئے ہیں. تو اس کو آپ نے ایک سائڈ میں رکھ کے ایک پارٹی کے آئین پہ جو ہے فیصلہ کر دیا اور سمبل لے لیا. تو میرے خیال سے اس کی جو سیاسی ریپرکشنز ہیں, جس کا ذکر حامد خان نے اپنے آخری دلائل میں بھی کیا تھا کہ یہ ایک سیاسی ڈاکیومنٹ ہے اور فیصلے دینے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور اثرات آپ آج تک دیکھ رہے ہیں اس کے. تو مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ کیا ضرورت تھی. اور یہ بات درست ہے کہ اگر یہ انٹرفیئرنس ہے کسی قسم کی پاکستان کے سیاسی یا عدالتی نظام میں, تو اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے تھا فارن آفس نے. سپریم کورٹ کی طرف تو رسپانس بنتا ہی نہیں تھا. تو مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی کیا ضرورت تھی, بہت ہی غیر ضروری تھا. جہاں تک شہباز شریف صاحب کے اس بیان پہ سب حیران تھے. ویسے تو سب کو یہ پتا ہے کہ جس دن سے 6 ججز نے خط لکھا ہے اس کے بعد سے آپ دیکھیں مختلف حکومتی رہنما, چاہے پریس کانفرنس ہو, چاہے سینٹ ہو, ان کے اتحادی, وہ ایک کے بعد ایک اٹیک کر رہے ہیں آ کر. اور مجھے تو اب سے ویسے یہ سمجھ نہیں آتا. دیکھیں, ماضی میں بھی کچھ چیف جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے جن پہ تنقید ہوتی ہے, اور وہ بڑی وجہ تنقید تھی کہ کہیں ہم نے دیکھا کہ سو موٹو بہت زیادہ لے لیے گئے, کبھی ہم نے دیکھا کہ بینچ فکسنگ کے الزامات لگے, کہیں ہم نے دیکھا کہ کچھ ججز کو سیاسی کیسز یا آئینی کیسز سے باہر رکھا گیا. ان پر وہ سمجھ آتی تھی. کسی پہ تو جانبداری کے بھی الزامات لگے ہیں, مانیٹرنگ جج لگانے کے الزامات لگے ہیں. لیکن ابھی جن ججز پہ تنقید ہو رہی ہے ان کے خلاف کیا آپ کی چارج شیٹ ہے, مطلب کیا مقدمہ کیا ہے آپ کے ان کے خلاف؟ اطہر اللہ صاحب تو وہی جج ہیں جنہوں نے پناما کیس میں نواز شریف صاحب کا جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ کیا تھا, مریم نواز صاحبہ کا سینٹنس سسپینڈ کیا تھا. انہوں نے تو رات کو عدالت کھولی تھی جس پہ اس وقت تحریک انصاف تنقید کر رہی تھی. بابر ستار تو وہ جج ہیں جن پہ تنقید ہوتی آئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے, جس کے مخالف تحریک انصاف کھڑی ہوئی تھی, لیکن اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ ان کے حق میں تھی کہ ان کو جج ہونا چاہیے, وہ بڑی اچھے ریپیوٹ کے شخص ہیں. تو اس وقت جو مہم چل رہی ہے اس کا تو ایک ہی نظر آتا ہے کہ اس وقت حکومت نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں اس معاملے پہ عدلیہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا ہے, ہمیں دوسرے ادارے کے سپورٹ میں جو ہے آ کے کھڑا ہونا ہے. اور اس دن شہباز شریف صاحب, جو کہ نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی لیبو لہجہ نہیں استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ جوڑ رہے تھے اس بات سے کہ دیکھیں نواز شریف کو تو بیل نہیں ملتی تھی اتنے عرصے تک,
اور عمران خان کے لیے تو سب سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیسے ان کو بیل دی جائے. تو کوئی سابق یا ریٹائرڈ جج تو بیل نہیں دے گا. تو 100% یہ اسی وقت جو سینٹ پہ جو ہم نے تقاریر دیکھی ہے مختلف رہنماؤں کی, وہ اس کی ایکسٹینشن تھی. موجودہ ججز کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور باقاعدہ ایک پریشر میں لانے کی کوشش ہے جوڈیشری کو. اور آج اٹارنی جنرل کیونکہ جس قانونی پوزیشن پہ وہ ہیں, جس منصب پر ہیں, ان کو تو ڈپارچر ہی کرنا تھا اس پوزیشن سے کہ چلیں رفع دفع کریں گے, تو کسی اور جج کے بارے میں بات تھی. یہ شاہزیب, اب یہ مد نظر رکھتے ہوئے اس کو حکومتی رویہ پہلے دن سے ان جج صاحبان کے حوالے سے اور بڑی واضح قسم کی تفریق کرنا سٹنگ جج صاحبان کے درمیان, اس کے علاوہ تو کسی لائٹ میں پرائم منسٹر صاحب کے بیان کو نہیں دیکھا جا سکتا. اب جب اس قسم کے معاملات بھی عدالت کے روبرو جائیں, جیسے شاعر احمد فرحات صاحب, ہم نے میڈیا پہ اس کو بہت کور کیا, جس انداز میں وہ ایک دن غائب ہو گئے, پھر ابھی کل ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی, ایک اگر کہا جائے کہ مضحکہ خیز انداز میں اس معاملے کو لے کر چلا گیا, تو اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو اب عدالت کے روبرو یہ معاملہ تھا, بڑی سخت قسم کی اس کے اوپر بھی احکامات عدالت نے دیے. اس فرنٹ کے اوپر ہم یہ جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے اور ایک جنگ کا سا ماحول ہے اداروں کے درمیان, اس کو ہوتا ہوا دیکھیں گے. مزید ایسے کیسز بھی پروب کیے جا سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سٹیپ بیک ہی لیا جائے گا؟ دیکھیں, ہمارے یہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ تو آج کی نہیں ہیں, اور یہ ہماری جو سیاسی گورنمنٹس ہیں, چاہے جو موجودہ ہے یا پچھلی جو پی ٹی آئی کی تھی, اس ٹائم پہ بھی ہو رہا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے. ہم روز انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیکل گاسپ ہے اس میں ہم الجھ جاتے ہیں, سیاسی بیان بازی میں لگ جاتے ہیں. وہ اقتدار کی ایک لڑائی ہے, اس میں ایک سیاسی جماعت ہے, ایک قیدی ہے, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے, اور پھر ان کا جو جن کو میں انسانی ڈھال کہتا ہوں جو گورنمنٹ ہے وہ ہے. اور اس پولیٹیکل گاسپ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو عام شہری ہیں ان کے حقوق کس طرح سے وائلیٹ ہو رہے ہیں. ان کے حقوق کو کوئی چیمپئن کرنے کے لیے آگے نہیں آتا. ہر کوئی اپنی لڑائی لڑ رہا ہے. پی ٹی آئی کو اپنے لیڈر کی پڑی ہوئی ہے, دوسروں کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے, لیکن ہمارے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ویک ہوتے گئے ہیں نا. اور ہم جب دیکھتے ہیں کسی عدالت کو کہ وہ سٹینڈ لیتی ہے کسی ایک شاعر کے لیے یا کسی ایک ایکٹیوسٹ کے لیے, تو ہمیں تھوڑا سا امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا دمخم ہے کہیں پہ. اور آپ دیکھیں کہ اس پورے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے کیا نفسیات ہو گئی ہے, قومی نفسیات, کہ اس کو بیچارے کو 2-3 ہفتے بعد اس کو جب ظاہر بھی کیا تو ہم سب نے کہا کہ یار شکر کریں کہ وہ زندہ واپس آ گیا. اور ہم سب کہتے ہیں کہ اب بس آگے بڑھیں. وہ جو افسران طلب کیے تھے عدالت نے, کوئی نہیں پیش ہوا ان میں سے, ٹھیک ہے نا. دے تھنک کہ اٹ از بینیتھ اس کہ ہم اپنے آپ کو لا کے آگے سبمٹ کریں. ہم سب کے لیے لا ہے, آپ کے لیے, میرے لیے, ہر شہری کے لیے لا ہے. ہم مائنر وائلیشن بھی کریں گے تو ہمیں سزا ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگ ہیں اس ملک میں, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, وہ ہر چیز سے ماورا ہیں, آئین سے, ضابطوں سے. وہ کہتے ہیں ہم پیش نہیں ہوں گے, آپ کیا کر لیں گے. تو یہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی افسوسناک پہلو ہے. یہ ہمیں سیاست میں نظر آتا ہے, عدلیہ اس سے متاثر ہوتی ہے, میڈیا اس سے متاثر ہوتا ہے. جب تک اس کا علاج ہم نہیں ڈھونڈیں گے ہم اسی گول دائرے میں گھومتے رہیں گے. عابد زبیر صاحب, عدت کیس کے حوالے سے کل ہم نے جو دیکھا وہ تو خیر مناظر بھی دیکھے کل, لیکن یہ ایک آبویسلی ایک بڑا معیوب قسم کا کیس ہے. ہمارے ہاں سیاستدانوں پہ عجیب و غریب کیسز تو بنائے جاتے رہے, لیکن اس میں جس قسم کے معاملات زیر بحث آئے, خواتین بھی بہت اس سے ڈس اپوائنٹ رہی, پاکستان میں آواز اٹھی. لیکن اب جو کل ہوا مزید التوا کا شکار ہو گیا ہے معاملہ. اس میں عدم اعتماد کیا تھا جج صاحب کے اوپر خاور مانیکا نے. اب وہ اس کے اوپر یہ دلیل دے رہے ہیں کہ خاور مانیکا کہ جج کے اوپر جو انہوں نے عدم اعتماد کی اس کی وجہ تھی کہ جج صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پہ بڑی کیمپین چلی تو وہ کہیں انفلوئنس ہو گئے, لہٰذا فیئر ٹرائل نہیں ملے گا. تو یہ اس دلیل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کو کتنا التوا کیا جا سکتا ہے اس کیس کو؟ یہ کیس ان کا مطلب کچھ انسان پہ کوئی غیرت عزت ہوتی ہے, چلیں خیر وہ تو بلائے طاق رکھیں آپ اس کیس میں, لیکن عزت کا کیس بالکل ایک جعلی جھوٹا کیس ہے. اور جج صاحب کو یہ پریشر انہوں نے پہلے بھی اپلیکیشن دی ہٹانے کے لیے, اور جو ان کے وکلا وغیرہ ہیں آپ دیکھیں وہ سب اسٹیبلشمنٹ کے جو لا منسٹر ہیں انہی کے لوگ ہیں جو اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر انہی کی وہ طرف سے وہ اپیئر ہوتے پیش ہوتے ہیں. وہ ان کے وکیل لوگوں کو کالا کوٹ پہ لا کے ان کے لوگوں کے ساتھ ان کو بھیجا جاتا ہے انصاف کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں جج صاحب نے کل کمزوری دکھائی.
اگر اس الزام پہ وہ فیصلہ کرتے, جب پہلے آپ ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر چکے تھے, تو پھر آپ کو کل فیصلہ سنا دینا چاہیے تھا کہ جی سوشل میڈیا پہ ان کا, پھر تو دیکھیے نا, یہ تو عام بات ہے, یہاں یہی ہوتا ہے, یہ ہر کیس میں زیادہ تر لوگ ہی کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کیس ان کے خلاف جا رہا ہے, وہ جج پہ الزام لگا دیتے ہیں, اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں ٹرانسفر کی کہ جی اس کیس سے ہٹا دو, بائسڈ ہے جج. تو اگر اس طرح ہونے لگے تو پھر تو کوئی کیس چلے گا ہی نہیں. جو ہار رہا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ وہ جا رہا ہے, لیکن آپ فیصلہ ہونے دیتے. اگر آپ سمجھتے ہیں وہ غلط فیصلہ ہے, آپ اس کی اپیل کر دیتے, ریویژن فائل کر دیتے ہائر کورٹ میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں جج صاحب ارجمن صاحب نے بھی کمزوری دکھائی, اور انہوں نے ہائی کورٹ کو لکھا ہے کہ جج کیس کو چینج کر دیا. میں کہتا ہوں ہائی کورٹ کو کہنا چاہیے کہ ان کے کرو فیصلہ کرو. لیکن آپ دیکھیے یہ 28 کو سائفر والا کیس لگا تھا, اس دن ملک میں چھٹی ہو گئی, یہ کل ججمنٹ تھی اسے. تو یہ سارا ڈیلے کرنا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہ ملے کورٹ سے. زبیر صاحب ایک اور چیز کہیے گا سر اسی بارے میں, بابر ستار صاحب کی ایک ججمنٹ, ان کے اوپر جو عدم اعتماد کیا گیا تھا, انہوں نے اس میں فائن کیا تھا 5 لاکھ روپے کا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. سو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی فیصلہ اس پہ اپلائی ہوتا ہے جو وہاں دلائل؟ نہیں, بالکل ہونا ہے. ان کو دیکھیے یہ کل فکس تھا فار اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ. آپ کی کوئی ہیئرنگ کے لیے نہیں تھا. جسٹس بابر ستار کا تو کیس چل رہا ہے ابھی, وہ حتمی فیصلے پہ نہیں آیا ہے. تو لیکن یہ تو جہاں تک میرے علم ہے کہ یہ تو کل فیصلہ اناؤنس کرنا تھا ان جج صاحب کو, لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو لکھ دیا کہ جی مجھ پہ عدم اعتماد کیا گیا, اس کو کسی اور جج کیا کر دیا جائے تاکہ وہ اپیل پھر سے دوبارہ سے چلے اور ڈیلے ہو معاملہ. تو یہ گورنمنٹ کا تو یہ پلان ہے, جو یہ چاہے گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ وہ واضح تھا اس دن تقریب سے, وہ موجودہ جوڈیشری کی ہی بات کر رہے تھے. جی, اور کیونکہ جوڈیشری یہ سارا معاملہ جو یہ 6 ججوں کے خط کا نتیجہ ہے. ٹھیک, اب ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. جب آئیں گے تو ہم بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب پارٹی کی صدارت سنبھالنے کے بعد بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں. پہلے ایک لاتعلقی سی نظر آتی تھی ان کی وفاقی حکومت سے, لیکن اب بجٹ کے حوالے سے معاملات کو فائنلائز کر رہے ہیں. کیبنٹ ان کے پاس گئی اجلاس کے لیے, اجلاس کیا جو مسلم لیگ نون نے. سو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم لیگ نون اب بہت متحرک ہوئی ہے جب سے نواز شریف نے پارٹی کی صدارت سنبھالی ہے. کل ان کی قیادت میں بجٹ پر مشاورتی اجلاس ہوا 3 گھنٹے طویل. اس اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تو موجود تھے, لیکن وزیر خزانہ نہیں تھے. بات بجٹ کے حوالے سے ہو رہی تھی. دیگر وزراء, وفاقی وزراء بھی موجود تھے. سو تجاویز بھی دی گئی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے, ہدایات جاری کی گئی. ایک اہمیت کا حامل رہا نون لیگ کے لیے یہ کل کا یہ جو اجلاس تھا. تو شہزاد, آپ کے خیال میں اب ہم ایک سلسلہ دیکھ رہے تھے, شہباز صاحب کی وفاق میں جو گورنمنٹ ہے اس سے ایک فاصلہ اختیار کیے ہوئے تھے, خاص کر ان کی پالیسی جو معاشی اعتبار سے پالیسی ہے اس سے تنقید بھی ایک موقع پہ میاں نواز شریف صاحب نے صحافیوں سے گفتگو میں کی تھی, یہ کہتے ہوئے کہ عام بندے کا کیا بنے گا مزید اگر مہنگائی ہوگی. سو اب یہ کیا ظاہر کر رہا ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا, یا پولیٹیکلی خود کو ریلیونٹ مزید کرنے کے لیے یہ اقدامات ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں اس اجلاس کو آپ؟ افسا, آئی ایم گلیڈ آپ نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا, کیونکہ میں بھی بڑا حیران ہوا کہ جاتی عمرہ میں میٹنگ ہو رہی ہے, شریف فیملی کے علاوہ دیگر پارٹی رہنما موجود ہے, لیکن فائنانس منسٹر نہیں ہے جنہوں نے نیگوسیٹ کرنا ہے آئی ایم ایف سے, جنہوں نے آئی ایم ایف کا پلان امپلیمنٹ کرنا ہے, جنہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے. اگر آپ نے ان کو فائنانس منسٹر بنایا ہے اور بجٹ سے ریلیٹڈ جو پارٹی کی میٹنگ ہے اسی میں آپ ان کو نہیں بلا رہے, تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر آپ کچھ اپنا داؤ پیچ لگا کر اسحاق ڈار صاحب کو ہی بنا دیتے وزیر خزانہ. اگر آپ نے ان کو نہیں بنایا, کسی اور کو بنایا, ذمہ داری دی ہے تو ان سے کام تو لیں. یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ جب کمیٹیز بنی تھی اس میں کچھ امپورٹنٹ کمیٹیز میں پہلے اورنگزیب صاحب کو نہیں ڈالا گیا, پھر بعد میں ان کو ایک آدھ کمیٹی میں ایڈ کیا گیا. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ نے ریفارمز کرنے ہیں اور آپ صرف پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کریں گے, جو آپ باہر سے ٹیکنوکریٹس کی شکل میں لے کر آئے ہیں تاکہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل کھونے کے خوف کو ایک سائڈ پر رکھ کے معاشی فیصلے کر سکیں, اصلاحات کر سکیں, انہی کو آپ نہیں بلائیں گے تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈو یو موو فارورڈ. سیاسی طور پہ تو آپ ہر پولیٹیکل پارٹی یہ چاہیے انکلوڈنگ نواز شریف صاحب کہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچائیں, مہنگائی کم سے کم ہو, بٹ ریئلسٹکلی ہمارے پاس کیا آپشنز اس وقت موجود ہیں؟ آئی ایم ایف آپ کو یہ پروگرام تو دے دے گا, میں ابھی ریسنٹلی اسپرنگ میٹنگز میں بھی تھا, ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال تک ہمیں نظر آ رہا تھا وہ بہت حد تک کم ہوا ہے, لیکن یہ بھی بڑی کلیئرٹی ہے کہ پاکستان کا ڈیٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم اگر انرجی سیکٹر اور اپنے ٹیکس میں اصلاحات نہیں کر سکے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور اگر یہ حکومت پہلے سال میں یہ نہیں کر سکی, جو کہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کی جو لیجٹمیسی ہے اسی پہ ایک کویشچن مارک ہے,
ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے اسی پہ کویشچن مارک ہے. جو پی ٹی آئی ہے دے آر بریدنگ ڈاؤن دیئر نیک. تو اس میں آپ یہ کیسے کریں گے اصلاحات, یہ بڑا مشکل ہے. اور بدقسمتی ہوگی ویسے ہماری اگر کہ خوف کی وجہ سے صرف آپ وہی فائر فائٹنگ کریں اور 2-3 آپ اقدامات یہاں کر کے سمجھے کہ یار ہم نے تو کام کر لیا ہے اور اب وی آر گڈ ٹو گو, تو اس سے بھی بڑا نقصان ہونا ہے. سو میرے خیال سے اس میٹنگ میں نواز شریف صاحب کا ہونا ٹھیک ہے, پارٹی کے صدر ہے, بالکل وہ مریم صاحبہ کو بھی پنجاب میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ میٹنگز میں ہمیں ان کی تصاویر نظر آتی ہیں, لیکن اس میٹنگ میں فائنانس منسٹر کا نہ ہونا سمجھ سے باہر ہے. شاہزیب, اب یہ ایک ایسی حکومت جس میں وفاقی وزراء وہ شخصیات ٹیکنوکریٹس ہیں جن کو نون لیگ کا نمائندہ تو نہیں بلکہ ایک عام تاثر ہی یہ ہے کہ شاید وہ غالباً کسی اور کے نمائندے کے طور پہ اس حکومت میں کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا دفاع بھی ایسا نظر آتا ہے کہ اب اگر بجٹ ہوگا جو کچھ بھی اس میں ہوگا میاں صاحب کو کرنا پڑے گا کیونکہ سارے پروسیس میں اب وہ شامل ہو رہے ہیں. سو یہ ان کو سیاسی نقصان دے گا مزید, یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ طرز سیاست بدل گیا میاں نواز شریف صاحب کا, اب وہ مکمل طور پہ ایکنالج کر چکے کہ ان کی اس وقت کی جو حکومت ہے وفاق میں اس میں آؤٹ سائڈرز ہیں اور ایک رول اسٹیبلشمنٹ کا جس کا الزام لگایا جاتا ہے وہ بھی ہے. یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ میاں صاحب کی یہ جو ایک کم بیک ہوا صدر بننے کے بعد پارٹی کا؟ دیکھیں, جب یہ گورنمنٹ بنی ہے تو مسلم لیگ نواز ایک پاور شیئرنگ ارینجمنٹ میں گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. مطلب آپ امیجن کریں کہ پرائم منسٹر کے جو وزیر ہیں وہ ان میں سے بعض ان کے اپنے نہیں ہیں, وہ کہیں اور سے آئے ہیں. ان کو سینٹ میں جس طرح سے لوگوں کو انٹرٹین کرنا پڑا, جتوانا پڑا, ایسے لوگوں کا جن کا دور دور سے ان کی سیاست سے واسطہ نہیں ہے. تو جب آپ ایسے لے کے چلتے ہیں, مطلب دنیا میں کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں لیکن وہ پولیٹیکل فورسز کی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں روز اول سے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے نمائندوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اور اس دفعہ چونکہ انسسٹنس تھی کہ فائنانس منسٹری بھی ان کے کسی نامنی کو دینا ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے, ٹیکنوکریٹ بھی اب زور آزمائی کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آج کوئی بجٹ کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے اس میں وزیر خزانہ کا نہ ہونا ایک عجیب سی بات لگتی ہے. میٹنگ کا ہونا کوئی اس میں کبات نہیں ہے. ہمارے یہاں جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈر اگر خود کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ نہیں ہے تو آپ مشورے لینے جاتے ہیں. پہلے بھی یہ جاتے تھے, لنڈن جاتے تھے پرائم منسٹر ان سے مشورہ کرنے کے لیے. یہاں پہ سندھ میں ہم نے دیکھا ہے بلاول صاحب سندھ گورنمنٹ کی جو میٹنگز ہیں وہ آ کے چیئر کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ پارٹی لیڈر ہیں. یہ ہمارے جیسے خطوں میں یہ کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. لیکن یہاں اگر وہ فائنینس پہ ہے اور کنسرن بندہ نہیں ہے تو دیٹ شوز کہ یہ ایک ان ایزی سا ارینجمنٹ ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اٹ آلسو شوز جلائن صاحب کہ ان کا لیے ریلیونٹ بندہ اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں, وہ تو وہاں پر تھے. جی, اور جس دن میرا خیال ہے یہ اورنگزیب صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اسی دن ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر اسی کیبنٹ میں اسحاق ڈار صاحب ہوں گے تو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے انڈرمائن کریں گے فائنینس منسٹر کی کوششوں کو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے سے بہتر پاکستان کے فائنینس منسٹری کو کوئی نہیں سمجھتا. تو وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک کھینچا چل رہی ہے. جی میں کہتا ہوں اس کا پورا ایک آپ کہہ رہے تھے اس پر چیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی اس کا پورا بیک گراؤنڈ بھی ہے. جب مفتاح اسماعیل کو 2022 میں فائنانس منسٹر بنایا گیا وہ ان کو کیسے پھر باہر کیا گیا اور اس کے بعد بھی حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بدتر ہو گئے. ابھی جب سعودی عرب میں تھے اچانک سے سنڈے کے دن نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ ڈار صاحب ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کے عہدے پر آ گئے, اور خبریں وہاں سے بھی یہی آئی کہ جو میٹنگز تھی وہاں پہ IMF کے ساتھ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سیکنڈ چیئر پہ بیٹھے, اس لیے اسی وقت جو ہے وہ نوٹیفائی کیا گیا کہ وہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. تو جب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہی از مسنگ فرام دا میٹنگز تو پھر آپ شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ کیسا آنے والا ہے, اور جو اس وقت اورنگزیب صاحب ہیں وہ مزید کتنا عرصہ چل پائیں گے, کیونکہ اگر امپورٹنٹ میٹنگ سے ہی ان کو آؤٹ کر دیا جائے گا, اور اگر لیٹس سپوز آئی ایم جسٹ اسیومنگ رائٹ ناؤ کہ کچھ فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں جو ان کو پسند نہیں آتے یا ان کی نالج میں نہیں ہے, تو پھر اس سے تو کام خراب ہی ہوگا. بالکل صحیح. لیکن اب میرے خیال سے شک کی گنجائش کم ہو جائے گی. میاں نواز شریف کو بجٹ سے متعلق معاملات کی ذمہ داری لینا پڑے گی. اظہار لا تعلقی کا آپشن مظاہر نظر آتا ہے کہ یہ کم ہو چکا ہے. بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب, شاہزیب جلائن صاحب, اس پروگرام میں عابد زبیری صاحب بھی شامل رہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.